रजा, जो खूबसूरत वजीर आजम की जो बात हो रही है ना, तो खूबसूरत हम्म, वजीर आजम ने अभी ऐलान किया है, जब वो 4 अमेरिकी सेनेटरों से मिले, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। फिर आज आपने खबर देखी डॉन में अनवर इकबाल की, जिसमें उन्होंने उस बिल के बारे में बताया, जिसमें पहले पाकिस्तान का नाम था, मनफी मानों में वो निकाल दिया गया अफगानिस्तान के हवाले से। तो कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उनसे पूछें कि ये जो बिल्कुल। मुस्बत तब्दीली आई है कि जी पाकिस्तान का नाम भी उसमें से निकाल दिया जो मनफी मानों में था, और इमरान खान ने भी कह दिया कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो ज़रा जी कामरान बुखारी जी हमें बताइए कि क्या अब रावी बिल्कुल रावी अब चैन लिखेगा या चीन लिखेगा? बिल्कुल। मैं इससे पहले कि कामरान, बिल्कुल कामरान, ये हम इसी बिल पे आपसे बात करेंगे, क्योंकि लगता ही है कि आपको पता ना, हमारे बहुत सारे जो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कहा था कि बाइडन ने घुटने टेक दिए। तो वाह! लगता है कि वाकई बाइडन ने घुटने टेक के फरार, वो तो डर से भाग रहे हैं अमेरिका से। लेकिन इससे पहले कि आप कमेंट करें, मैं एक टॉपिक रह गया इस होलंगी साहब, एक मुख्तसर मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, और वो मुदस्सिर नारू की बाबत है। मैं कामरान को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी बताता हूं क्यों। तो मैं ये चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त अल्फाज में दोबारा से हुकूमती अटॉर्नी जनरल और हुकूमत से पूछा कि कहाँ है नारू, और जब उन्होंने उसका एक ऑर्डर दिया है कि उसको पेश करें, उसको रिकवर करें, तो क्यों नहीं किया गया, और इस तरह के मामला पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या वजह है कि अभी तक, हालांकि वज़ीर आज़म साहब उनकी फैमिली से मिले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं आया। मैं चाहता हूं आप और तौसीफ एक एक लाइन में अपना कमेंट दें, फिर मैं कामरान से इसी मौजू पे बात करूंगा, क्योंकि कामरान, मैं आपको इसलिए इन्वॉल्व करना चाहता हूं। मैं ये चीज मैं यहाँ पर सुन चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे अच्छे दोस्त और समझदार लोग हैं, वो ये कहते हैं देखिए जी, ये तो अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को जो है उठा के गायब किया जाता है, और ममालिक में भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि वहां पे क्या प्रोसेस होता है, और ये होता था कि ये भी एक क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे मुगालते जो हैं, या सही या गलत, इनकी भी तशहीर की गई है। तो एक कमेंट मैं आपसे आगाज करता हूं सोलंकी साहब नारू के बारे में, और फिर तौसीफ, और फिर कामरान आप मुझे अमेरिका में दें कि अमेरिका में जो मिसिंग पर्सन हैं उनका आप जवाब दें आज। जी सोलंकी साहब। देखिए जी, जो बातें की हैं अतर मिनल्ला साहब ने, वो तो बड़ी अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें इफ्तिखार चौधरी भी करते रहे हैं माज़ी में। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि क्या लोगों को उसके बदले में इंसाफ मिला है कि नहीं मिला है। तो बड़े अच्छे बयानात देने से और इस तरह की बातें करने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। जी बिल्कुल। तौसीफ साहब, आप जरा आपका कमेंट इसके, क्या इस पूरी का गरज बरस, वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं क्या वो बरसेंगे भी? मेरा नहीं ख्याल रूमी साहब कोई बरसेगा। लेकिन जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने प्रोफेसर एनडी खान के बेटे होने का तो किसी हद तक हक अदा कर दिया है, अगर ये इतला दुरुस्त है। तो मैं मुदस्सर नारू की फैमिली, बल्कि मैं उन पे आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, आपके नया दौर में भी छपा है। बिल्कुल। तो मैं उसकी फैमिली को, उनकी वालदा को बहुत देर से जानता हूँ। अच्छा, बदकिस्मत खानदान है। बात यह है कि ये जो मुगालता डाला जाता है जी, अमेरिका में ऐसे होता है, फलां में ऐसे होता है, कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, भाई वो मुदस्सर नारू एक नौजवान बच्चे का फिर नेशनल सिक्योरिटी जो ब्रीच की है वो ही बता दें। कि वो जी साढ़े तीन बिल्कुल। साल में कि वो कौन सी नेशनल सिक्योरिटी उसने ब्रीच की है, कि वो अब तक या ये बता दें कि उसे दुश्मन की कोई एजेंसी ले गई है, या वो कुछ तो बताएं, उसकी माँ को कुछ तो बताएं। तो ये बहुत ही शर्मनाक। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो आपके अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं 1 मिलियन लोग इकट्ठे करें, तो ठीक है जी, चलें, बात यहाँ तक आ पहुंची है। तो इसको गवर्नमेंट का स्टांस लेना चाहिए वैसे, कि ये गवर्नमेंट ने शायद तजवीज दी है, या आपके पाकिस्तान के हुकूमत है पाकिस्तान में, तो देखें।
مجھے کوئی خاص ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. 4 ہفتے کا ٹائم کس لیے اور دیا گیا ہے میری سمجھ سے باہر. جی بالکل. اور میں کامران اب آپ کی طرف آتا ہوں, اس کے اوپر کوئی کامنٹ کیجئے اور پھر ہم اس بل کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے پاکستان کا نام حذف کر دیا گیا ہے اور واقعی جو ہے ہماری ایبسولوٹلی ناٹ کام آ گیا ہے. جی کامران, پہلے نارو کیس کے مسنگ پرسنز میں کیا یہ بات درست ہے کہ امریکہ میں بھی لوگوں کو اٹھا کے جو ہے مختلف جیلوں میں غائب کر دیا جاتا ہے, یہاں اور صرف امریکہ نہیں اور ممالک میں جو کہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں؟ جی جی رضا, میں تو یوں کہوں گا کہ نہ صرف ہم جھوٹ بولنے کے ماہر ہو گئے بلکہ ہم اپنے آپ کو فریب بھی دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے غلط طریقہ کار ہیں, ہماری جو بلیک ہسٹری ہے یا بلیک چیپٹرز ہیں, ڈارک چیپٹرز ہیں ہماری تاریخ کے, وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی شدت کم ہو جائے گی کہ اگر ہم یہ کہیں وہ دیکھیے وہ فلاں بھی کرتا ہے, کتنا بڑا علمبردار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. دیکھیں یہاں پر کوئی غائب نہیں ہوتا, کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کچھ بچوں کو ان کے والدین سے ان کی تعداد جو ہے کوئی 2-3 ہزار بتائی جاتی تھی, ان کو علیحدہ کر دیا گیا بارڈر کے اوپر. جب بارڈر پہ سختی ہوئی میکسیکو کے بارڈر کے اوپر, ان کو علیحدہ کر دیا گیا. اور جو ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ مسنگ تھے, ان کو علیحدہ کیا گیا تھا. اس پہ اتنا شور شرابہ مچا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس کو ریورس کرنا پڑا, اس اقدام کو ریورس کرنا پڑا. یہاں کوئی غائب نہیں ہوا, یہاں صرف انلیگل لوگوں کے بچے ان سے علیحدہ کر دیے گئے تھے. اور میڈیا نے اتنا شور مچایا, کسی نے میڈیا کو بند نہیں کیا, کسی چینل نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. فاکس نیوز نے بھی نہیں کہا, جو کہ صدر ٹرمپ کے حمایتی ہیں. تو وہ یہ مماثلت جو ہے بالکل غلط ہے. یہ صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں, باقی ساری دنیا بھی بری ہے. خدا را ہمیں جو ہے تھوڑا سا جو ہے جن ملکوں کے بارے میں ہم بولتے ہیں ان کو تھوڑا پڑھ لیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایکسپرٹ بن جائیں, آپ پڑھ لیں. لیکن جیسے توصیف صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں تو وزیر اعظم صاحب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, تو پھر عام آدمی سے ہم کیا توقع رکھیں؟ بالکل بالکل عام آدمی سے. اچھا, اب بل کا ذکر ہو جائے. وہ بل جس میں پہلے بہت آپ کو پتا, آپ سے گفتگو بھی ہوئی تھی, کافی تشویشناک بات تھی کہ پاکستان کو طالبان کے انیبلرز یا سہولت کاروں میں شامل کر کے کچھ سختی سینکشنز کی باتیں تھیں. اب اس کے جو اس کا ریوائز مسودہ ہے اس میں سے پاکستان کا نام نکال دیا گیا ہے. آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس پہ اپنا تبصرہ دیجئے. کچھ پوائنٹس آپ نے شیئر کیے تھے پہلے, میں نے وہ دیکھے ہیں. جی اس میں دیکھیں یہ بہت ایک ٹیکٹیکل لیول کی موومنٹ ہے. ظاہر ہے گفت و شنید ہو رہی ہے. بیک چینل تو تمام ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ چاہے حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائیں, یہاں تک کہ ایران اور امریکہ کے بیک چینل ہمیشہ سے جو ہے نا قائم و دائم رہتی ہے. تو پھر پاکستان ہے, پاکستان کے کوئی اتنے برے حالات نہیں. بے شک ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیں اور بہت سارے اور نعرے بازی کر دیں, لیکن بات چیت تو چلتی رہتی ہے. یہ اس بات چیت کا نتیجہ ہے کہ بھائی اب انہوں نے کہا اچھا جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا اگر جو ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ہے کوئی معاملات بہتر کرنے ہیں تو اس کی افتتاح کہاں سے کی جائے, مطلب اس کی شروعات کہاں سے کی جائے جس نہج پہ وہ کھڑے ہیں فی الوقت. تو ظاہر ہے پاکستان کی طرف جانب سے جو ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کے بدلے میں پاکستان نے کیا دیا ہے ان کو. یہ تو شاید بعد میں لیک ہو یا کسی امریکی جو ہے وہ پیپر میں لیک ہوگا کہ بھائی کیا بات چیت چل رہی ہے. لیکن دیکھیں فی الحال تو یہی کہا ہے کہ اچھا ہم شروع میں ہی آپ پہ جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہوں گے, ہم جو ہے اس کو نیوٹرل بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی ملک اگر یہ جو ہے جس نے معاونت کی ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے. اور اسی رپورٹ میں ڈان کی خبر میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں شروعات میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کو جو ہے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا, یہ کہا گیا ہے کہ بھائی تحقیق ہوگی, رپورٹ چھپے گی. تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ, کہ ابھی تو کچھ نہیں کر رہے تو چلیں آپ بھی ذرا معاونت کریں نا. یہ بیسکلی یہ ایسے ہے جیسے آپ جو ہے وہ کوئی ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں یا کوئی ڈپازٹ دیتے ہیں کسی چیز کے اوپر کہ اچھا اس بنیاد پہ ہم مزید آگے بات چیت کریں گے, وہ جس کو جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی کہا جا سکتا ہے. تو فی الوقت تو یہ ہے, اس پہ اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اور اس کو کیونکہ ہمارے ہاں تو جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا رضا کہ
اس کو بیسکلی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے گھٹنے ٹکوا دیے اور پتہ نہیں مشن اکمپلشڈ ہو گیا، اپنے آپ کو ہم تھاپڑیاں دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف یہ ہوا ہے کہ وہ جو سینیٹرز آئے ہیں، کیونکہ بل جو ہے وہ کانگریس میں ہوتا ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیوز سینٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا اچھا یار بات جانا ہے، بات چیت کرنی ہے، ماحول بہتر کرنا ہے، تو چلیں ہم یہ کم از کم جو ہے ان کو دے دیتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ پاکستان نے کیا کیا. یہ تو جو ہے کوئی چڑیا بتائے کہ جیسے نجم سیٹھی صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس کا مجھے انتظار رہے گا. جی بالکل. جی سولنگی صاحب کچھ اور آپ کامران سے پوچھنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ میں بھی پوچھنا چاہوں گا. جی توصیف. جی آپ توصیف چلیں. اوور ٹو یو. آپ چلیں. آن اے لائٹر نوٹ، کامران بخاری صاحب کو پتا ہے یا اندازہ ضرور ہے کہ کیا رعایتیں امریکہ کو ملنے جا رہی ہیں یا جو پہلے سے ملی ہیں. دوسری بات میں نے کامران بخاری صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایک افواہ ہے کسی نے کوئی تورخم پہ کوئی جرگہ وغیرہ کیا ہے اور وہ کوئی افغانستان کے ایشو پہ، تو کوئی انہیں اس بات کی خبر ہے کہ تورخم پہ کوئی کون سا جرگہ ہوا ہے اور اس کو پھر بعد میں روکا گیا ہے کوئی افغان ایشو کے حوالے سے؟ میرا یہ سوال ہے. یہ کرنٹلی یہ ایک افواہ چلی ہوئی ہے. جی توصیف صاحب، وہ میں نے بھی صرف افواہ ہی سنی ہے، اس میں میرے پاس مزید کوئی معلومات نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اس وقت ہماری جو ریاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ طالبان کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، ان علاقہ جات کے حوالے سے جو ہے ایک پالیسی پہ چل رہی ہے. ساتھ میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی ایم کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، پشتون تحفظ موومنٹ کا. پھر یہ ہے کہ بڑی شرمندگی ہو رہی ہے پاکستان کو جو بیانات آ رہے ہیں طالبان کے لیڈروں کی جانب سے، یا کے بعد دیگر ان کے اسپوکسمین نے بھی، اور پھر ان کے جو کلچرل کمیشن کے جو ہے نا کلیدی لیڈر ہیں ملا شہاب الدین، وہ انہوں نے کہا بڑی ہی جو ہے وہ گندی زبان استعمال کی ہے پاکستان کے بارے. ایک اپنا جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اسلامی ریاست ہی نہیں، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یا پاکستان میں جو ہے نا اسلام کو کوئی جو ہے نا اہمیت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد یا کے بعد دیگر یہ بیان آتا ہے کہ بھائی یہ تو سب سے جو ہے نا وہ یہاں تک کہ انہوں نے بغیرت کا لفظ یوز کیا ہے کہ یہ جو ہے بالکل ایک بغیرت سسٹم ہے پاکستان کا، جس کو اسلام ہم مانتے ہی نہیں اسلامی. مجھے لگتا ہے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس گڑبڑ کے چکر میں جو ہے آئی تھنک ریاست جو ہے سمجھ نہیں پا رہی کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، کیونکہ اب وہ طالبان نہیں ہے کہ بھائی وہ چھپ لک کر جو ہے وہ کوئی حملے کر رہے ہیں امریکی افواج پہ، افغان جو ہے حکومت کی جو ہے نا تنصیبات کے اوپر. اب باقاعدہ لوگوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے اور لوگ بول رہے ہیں، چینل پہ آ رہے ہیں. اور اس وقت طالبان اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے لوگ نہیں، کیونکہ ان کے اوپر الزام ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے نا آئی ایس آئی کی کریشن ہے، وہ پاکستان کے جو ہے وہ پراکسیز ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا اور میں نے بھی سنا، اس کا لین دین جو ہے یا اس کا جو سلسلہ ہے وہ اس سے جا کے ملتا ہے اس ریالٹی کے ساتھ. بالکل. جی یہ بڑا اچھا آپ نے کامران نقطہ اٹھایا. جو بیانات بھی آ رہے ہیں طالبان کی طرف سے، لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس ٹوکری میں سارے انڈے ڈال دیے تھے وہ اب دکھائی یوں دے رہا ہے کہ وہ ٹوکری ہی نیچے سے سوراخ ہوئے ہیں. تو ہماری تو ساری خود بھی پالیسی جو ہے اس وقت میرے خیال سے ایک کرائسس کا شکار ہے، کیونکہ اگر یہ حنفی نظام حکومت قائم ہو رہا ہے، وہاں کوئی سلفی بھی سلامت نہیں ہے، کوئی شیعہ بھی سلامت نہیں ہے، اس کی تو خبریں ہی نہیں آ رہی. یہ حنفی اسلام ہمیں بتایا جا رہا ہے، سو کالڈ اسلام، میں تو اسے نہیں مانتا. تو کامران بخاری صاحب سے اس بارے میں بھی دیکھیں کہ یہ ایک فرقہ وارانہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. جی توصیف صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہاں پہ ایک ایڈیالوجیکل سٹرگل بھی چل رہی ہے اور مختلف مکاتب فکر کی، اور سیکٹیرینزم بڑھ رہا ہے. اور یہ سیکٹیرینزم صرف شیعہ سنی نہیں ہے، یہ انٹرا سنی ہے. اور جو ہے یہاں پر جو ہے وہ چونکہ آئیسس بھی ہے، آئیسس اپنے آپ کو سلفیزم کا علم بردار کہتی ہے، اور جو نان آئیسس سلفی ہیں، ابھی عامر رانا کا بہت اچھا آرٹیکل کل ڈان میں چھپا ہے اسی موضوع کے اوپر کہ وہ، اور انہوں نے اس میں جو ہے نا بیان کیا ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں، افغان عناصر ہیں جو نہ طالبان کے ساتھ ہیں نہ آئیسس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ سلفی ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ وہ طالبان کی مخالفت میں کہیں آئیسس کے ساتھ جا کے نہ مل نہ جائیں.
اسی پہ میرا ابھی حال ہی میں ایک بڑا لمبا چوڑا دیوبندی ازم کے اوپر، آپ نے حنفی ازم کا ذکر کیا، تو دیوبندی ازم کے اوپر میرا بہت لمبا مضمون ہے جو نیو لائنز میگزین ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے ڈی سی میں، اس نے پبلش کیا ہے. تو یہ تو جو ہے ابھی شروعات ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اس میں سپلٹس اور ڈیوائڈز کتنے زیادہ ہوتے ہیں. بالکل، بہت آپ نے صحیح بات کی کامران. اصل مسئلہ جو ہے بنیادی بلکہ جی کامران ہم مستقبل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ افغانستان کے اندر بہت سے ملکوں نے اپنی انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہاں پر وہ فشنگ کر رہے ہیں، تو یہ جو سیکٹرین جو تقسیم ہے فرقہ وارانہ، اس کے اندر سعودی عرب کیا کردار ادا کرے گا، قطر کیا کردار ادا کرے گا، متحدہ عرب امارات کیا کردار ادا کریں گی، ایران کیا کرے گا، ہم کیا کریں گے، یہ ایک الگ ہی معاملہ ہے جس پر ہم کسی اور وقت گفتگو کریں گے. لیکن کامران کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو خوبرو وزیر اعظم ہیں، آج انہوں نے پھر جو ہے وہ مغربی میڈیا کو لتاڑا ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ہم ان کو افغانستان میں جنگ جتوائیں گے، ہماری جو قربانیاں ہیں اس کا کوئی اعتراف نہیں کیا گیا اور جو ہے وہ سارا نزلہ جو ہے وہ پاکستان پہ گرایا گیا. تو خان صاحب نے تو کافی حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے اور مغربی میڈیا پر ٹھیک ٹھاک نشانہ بازی کی ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کامران بھی مغربی میڈیا کا حصہ ہے، اس لیے میں بھی جی ان جی کے جی اوپر بالکل تنقید کروں گا. وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل لکھتے ہیں یہ، جی. نیوز لائنز جو میگزین کا ذکر کیا اس میں تو مستقل پاکستان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیے نا. ہاں، آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں مغربی میڈیا؟ جواب دیجئے. دیکھیں، مغربی میڈیا کا ترجمان تو نہیں ہوں میں، لیکن شاید اس کا حصہ ضرور ہوں. تو اور مجھے اس میں کوئی مطلب وہ شرمندگی نہیں ہے، یہ تو ایک ریالٹی ہے. کوئی مغرب جو ہے کوئی پوری طریقے سے ایول نہیں ہے اور پاکستان پوری طریقے سے جو ہے نا گڈ کا جو ہے نا پیکر نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں، میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہمارا بیانیہ آپ نے کیوں نہیں کیا، جب آپ اپنے بیانیے کو خود ہی نہیں تشہیر کر رہے. آپ کا پورا جو ہے وہ انڈیا نے یہ کر دیا، پھر جو ہے وہ جو ابھی وہ جو نئے ایک صاحب ہیں جن کو وہ اتھارٹی کا جو ہے بنایا گیا ہے، وہ گلوبل زائنزم کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ پاکستان اعجاز اکرم رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے سربراہ. جی، تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے پازیٹیوز کو خود نہیں، انگریزی میں کہتے ہیں if you won't sing your song others will sing it for you، تو آپ نے خود ہی نہیں کیا. اور یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے. پبلک ریلیشنز میں جو ہے ہم نے بہت بڑے بڑے ادارے بنا دیے، لیکن ہمارے جو نیشنل نیریٹو ہے، اب اسی کو لے لیں. یہ ایک حقیقت ہے، پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جو ہے 70-80 ہزار لوگ مارے گئے ہیں. گو کہ جو ہے اس کا اوپر بھی ایک جو ہے وہ اس کے ہم اندر جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں گریز کروں گا. لیکن یہ قربانیاں حقیقت ہے. لیکن کس نے جو ہے اس کے اوپر کچھ جو ہے نا کیا ہے، کام کیا ہے؟ میڈیا کے اوپر آپ اس کے اوپر ڈسکشن ہونے نہیں دیتے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پھر اینڈ پہ یہی ہے نا کہ جو لوگ زیادہ فعال ہیں، یعنی مغربی میڈیا جو ہے یا بین الاقوامی میڈیا جو ہے، وہ اس کے اوپر پھر لکھتا ہے اور پھر وہ اپنے جو ہے نا پرسپیکٹو سے لکھتا ہے. اگر آپ جو ہے دستبردار ہو جاتے ہیں، آپ خود نہیں کر رہے، تو پھر دوسرے بتائیں گے نا، آپ کا نیریٹو دوسرے لکھیں گے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ پولیٹیکل سکورنگ جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. اس سے کتنے ووٹ زیادہ مل جائیں گے کسی بھی جو ہے نا لیڈر کو یہ کہہ کے کہ بھائی دیکھیں جو ہے وہ میں حب الوطنی کو جو ہوں وہ بہت آگے لے کے جا رہا ہوں. حقیقت یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بیانیے کو جس کا آپ کہتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس کو اجاگر کریں نا. اور طریقہ کار ہیں، اور لیکن وہ کام نہیں ہم کرنا چاہتے. بس ہمیں عادت ہوگی، معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک کلوکیل اردو کا ورڈ ہے، ہمیں جگاڑ کرنے کی عادت ہو گئی ہے. اور وہ اس سے جو ہے نکلتے مجھے لگتا ہے بہت وقت لگ جائے گا. دیکھیے، میں نے تو یہ سٹوری جو ہے میں نے اپنے کولیگ کو دی ہے کہ یہ پلے کریں. یہ 2012 کی سٹوری ہے. اس میں میرے سارے کامنٹس ہیں جو کہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے نا، جہاں پہ میں نے کہا کہ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ افغان طالبان سے مختلف. مجھے تو یہی بتایا جا رہا تھا جو میں سب سے بات کرتا تھا، چاہے وہ لوگ آپ جیسے تجزیہ کار ہوں، کامران بخاری، آپ کے ہم اثر جو پاکستان میں تھے، یا حکومتی حلقے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہوں، وہ کہتے تھے جی یہ فرق ہے، یہ دشمن ہے، افغان طالبان ہمارے دوست ہیں. اور آج تقریباً 1 دہائی کے بعد مجھے یہ معلوم پڑا
کہ جناب یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, کیونکہ خود ہماری ایک پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بریفنگ ہوئی اور میں نے تو اپنا سر پیٹا اور پکڑا, وہ ایک وہ ایموجی ہوتا نا ایسے ہاتھ والا, تو میں نے تو وہ اپنے ساتھ کیا کہ میں نے کیا یہ باتیں جو ہیں, کیونکہ ہمارا اپنا بیانیہ ہی ہمیں نہیں پتا کیا ہے. وہ مطلب موسم اسلام آباد کے موسم کی طرح بدلتا ہے, کبھی گرج چمک کے ساتھ بارش, کبھی تیز دھوپ, کبھی آندھی, کبھی جھکڑ, کبھی برف باری, کبھی اولے اور کبھی سخت گرمی. تو اگر آپ کو اپنا بیانیہ ہی نہیں معلوم تو آپ نے بیچنا کیا ہے دنیا کو؟ اصل بات تو یہ ہے اس وقت جو کرائسس ہے. تو خان صاحب جو مرضی کہیں, سولنگی صاحب آپ کے پوائنٹ آف ویو, آپ کے کامنٹ کے ریسپانس میں وہ خود اپنا بیانیہ طے کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں غلامی کی, اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ وہ حریت اور جو ہے آزادی کے سب سے بڑے وہ مجاہدین ہیں. ٹی ٹی پی سے وہ ان کے دفاتر کھولنے کی بات کرتے تھے. اب وہ ٹی ٹی پی نے پھر حملے شروع کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ ان کو باقی ریاست کے حصے جن کے وہ سپروائزر ہیں, جن کے وہ مالک ہیں ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, تو وہ ان کو کیسے قائل کریں گے, رینجرز کو, ایف سی کو, پولیس کو, فوجیوں کو, جن کو آگے ٹی ٹی پی اٹیک کرتی ہے. مجھے نہیں معلوم, میرے خیال سے اپوزیشن میں تو اس طرح کے نعرے لگانا بڑا ہی آسان ہوتا ہے. اب وہ کر کے دکھائیں گے نا, تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. باہر کیف ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. مجھے ایک جملہ کہنا تھا. یہ جو آپ کہیے. عمران خان نے جو آج جو بھاشن دیا ہے نیا, یہ نیا تو نہیں ہے, یہ جملہ میں بھی کہوں گا آخر میں. ہاں جی بالکل. میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ جو عالمی دہشت گردی ہے, القاعدہ ہے وغیرہ, اس کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس میں ہم نے امریکہ کا ساتھ ضرور دیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم نے قربانیاں دی ہیں امریکہ کے لیے, ذرا ہمیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارا کوئی فوجی افغانستان میں جا کر امریکی فوجیوں کے ساتھ جا کر لڑا نہیں ہے. ہم نے صرف ان کو سہولت کاری ضرور کی ہے, ان کو لاجسٹکس ضرور پرووائڈ کی ہیں, گزرنے دیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہمارے جو 60-70 ہزار لوگ جو گئے ہیں اس دنیا سے, یا مرے ہیں, یا ہلاک ہوئے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, جو بھی آپ کہنا چاہیں, وہ کوئی غیر ملکی نہیں تھے. وہ ہمارے اپنے لوگ تھے, ہماری اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے, جن کے ساتھ ہم مسلسل معاہدے کرتے رہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. تو یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہم نے لڑائی لڑی ہے. یہ اگر امریکہ نہیں بھی ہوتا, اور یہ لوگ آج جیسے امریکہ نکل گیا ہے, آج اگر ٹی ٹی پی آپ کے ساتھ لڑتی ہے تو یہ آپ کی جنگ ہے, آپ ہی نے لڑنی ہے. اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی امریکیوں پر ہم نے احسان کیا. اگر آپ نہیں لڑیں گے تو پھر جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے, کل یہاں پر طالبان کی حکومت ہوگی. تو یہ بات کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا سول سرچنگ ضرور کرنی چاہیے. جی بالکل. توصیف آپ کی آخری جملہ. جی, طالبان کا جو جس نظام کا وہ دائی ہے یا بات کرتے ہیں, جس کا بھی وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن اس کا جو آؤٹ لک ہے وہ ورلڈلی ہے. ان کا یہ ہے کہ ان کی سرحدیں نہیں ہیں. وہ تو امیر المومنین ہے, وہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں, تو اس کی سرحدیں نہیں ہیں. آپ نے اگر اپنے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو اپنے چیف آف آرمی سٹاف کی پارلیمنٹ کی بریفنگ, میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا افغانستان پہ جو لکھا, کہ اس کی بات پہ یقین کریں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ان میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ ان کی قیادت ایک ہے. اور دوسری بات, دنیا کی دوسری جنگوں کے برعکس افغانستان کی جنگ وہاں جنگ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. اس لیے میں کسی افغانستان میں امن شمن کی کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ابھی کہانی اور آگے جائے گی. اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ سوچنے کی بات. جی, اس میں ایک بات میں بھی جو ہے نا کوئکلی کہنا چاہوں گا. یہ دونوں مرتضیٰ نے اور توصیف نے بہت جو ہے اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے. اس میں صرف میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور پاکستانی اسپیکٹیٹر تھے اس جنگ کے اندر. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے پاکستان کی جانب سے بالکل کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, 89 میں سوویت یونین
انخلا کر گیا تھا اور امریکہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مشن اکمپلش، ہم گھر جا رہے ہیں. اس کے بعد جو کارروائی ہوئی ہے وہ اس کا ذمہ دار امریکہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اور پھر القاعدہ جو افغانستان میں جو اس نے اڈا بنایا، جس کی وجہ سے جہاں پر اس نے 9/11 کے آپریشن کو پلان اور ایگزیکیوٹ کیا، وہ کہاں سے پہنچے تھے وہ لوگ؟ وہ ہماری بندرگاہوں سے، ہمارے ایئرپورٹ سے FIA کی موریں لگ کے گئے ہیں نا. تو وہ یہ جو ہے ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے، اگر ہم کہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے پراکسیز ہیں، تو پھر آپ نے کمپیٹیٹر کو کیوں جنم لینے دیا؟ یہ تو بہت بڑی ڈائریکشن آف ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اپنے ایسٹ کو جو ہے شیئر کر لیا ایک گلوبل ٹیرر آرگنائزیشن کے ساتھ. تو یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ بہت سخت بات کر رہے ہیں. لیکن سخت بات اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے. ایون ہم پاکستان سے باہر بیٹھے میں دکھ ہوتا ہے سوچ کے کہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا کر دیا. بالکل، اصل بات ہی یہ ہے کامران جو آپ نے بات کہی کہ افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم نے اپنی صورت کو، اپنے حال کو اور مستقبل کو کتنے مشکلات میں ڈال دیا ہے اور اتنے سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں، چاہے وہ امن کا معاملہ ہو، معاشی استحکام کا معاملہ ہو، سیاسی استحکام کا معاملہ ہو. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. خارجہ پالیسی اور آپ کی سیاسی استحکام آپس میں ان کا لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہونے کا رشتہ ہے. بہرحال دیکھیے بات یہ کہ آپ لوگ نظام وغیرہ کی بات کرے تھے، جب بھی آپ مذہب کے نام کے اوپر ریاستیں جو ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کرتی ہیں تو پھر اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی. اب پاکستان بھی تو ماشاءاللہ اسلام کا قلعہ ہے. اب پاکستان سے بڑا قلعہ جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن طالبان اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی صحیح نہیں ہیں. اور جہاں بھی آپ ملا حضرات کو لے کے آتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں تم سے بہتر مسلمان ہوں اور تم مجھ سے کم. تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے. موٹی موٹی بات یہ ہے، جو بھی ان کے اندر ڈویژنز ہوں، فرقہ واریت ہو، بات یہ کہ ماڈرن 21ویں صدی میں، جدید دور میں اس طرح کی ریاستوں کا تصور ہی کرنا، ان کی افزائش کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کا پھیلاؤ دینا، یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط اور نالائکی کی بات ہے. اور یہ ماضی میں بھی ایسی ریاستیں نہیں تھیں. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے غلط فہمی ہے. ہم ایک امیجنڈ کمیونٹیز بنا لیتے ہیں. ہمارا ایک پرسپشن ہے کہ ماضی کے اندر پتہ نہیں کیا تھا. وہ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. آپ ہاں اس پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، خلافت عثمانیہ ہی دیکھ لیجئے. لیکن بہرحال ہم نے جو اپنی امیجینیشن کو یہاں پہ نسیم حجازی صاحب کی توسط سے اور دیگر اس صاحب اب تو ارطغرل آ گیا ہے، اور اب ارطغرل آ گیا. نسیم حجازی بالکل 20ویں صدی کا تھا نا نسیم حجازی، 21ویں میں ارطغرل آ گیا. ارطغرل اور اس کے ہم نوا جو یہاں پہ ہیں سارے ہمارے PTI میں شامل دوست، تو وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ خلائی قسم کا قلعہ تعمیر کر کے اس میں اپنے آپ کو بٹھا دیا ہے اور لوگوں کو وہ سبز باغ دکھا دیے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی کرنے والی باتیں آج کل کے زمانے میں. بہرحال اس کے اوپر بات ہوگی. ہمارا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. ناظرین کا شکریہ. کامران آپ کا بہت شکریہ. توصیف آپ کا شکریہ. سولنگی صاحب تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور انشاءاللہ کل شام 9 بجے آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ ارطغرل کی اگلی قسط دیکھیے اور اپنے کامنٹس دیکھنا نہ بھولیے. خدا حافظ.